welcome back to the CAPS for the online classes, and today again we are going to start our subject, that is physics, and we are going to start our next topic, and our next topic is today Muslim science. Actually, as you know that in the history of any subject, scientists have played very vital role, because they have given a lot of efforts that the book is in front of us and many other things are in front of us, and not only these, but there are many things which are in front of us. These are due to the scientists, because they started their work, hard work, and all the results are in front of you. So we are going to start about the Muslim scientists. Actually, before the Muslim scientists, there were Greeks and other who gave the concepts and other things about the physics and other subjects. But the Muslim scientists played very vital role. They worked very well in each field. Either it was physics, either it was chemistry, either it was mathematics, either it was biology or anything else. They played a vital role. They worked very well in each subject. There was a cold period in which Muslim scientists worked, and that period was started in 600 and it gone up to 1000 years, means it goes from 600 to 1600. This was a period in which Muslim scientists worked with. And if we will discuss after that, it get down. अब हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनका दौर जो था वो 600 से लेकर 1600 तक था. 1000 साल का पीरियड था, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाई. बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने अपनी जो है वो लोहा बनवाया, ऐसे हम कह सकते हैं. अब मुस्लिम साइंस में सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो करने जा रहे हैं इब्न अल-हैथम, जिसको इब्न अल-हैथम भी कहा जाता है. पूरा नाम अगर उसका हम लें तो अबू अली हसन इब्न अल-हैथम उसका नाम है. ये वो साइंटिस्ट है जो पैदा हुआ बसरा में, और इसने बहुत ज़्यादा काम किया. वो जो कुछ फील्ड्स हैं जिनके अंदर, और जिनमें बहुत ही ज़्यादा अहम फील्ड्स कुछ जो थी वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें के पास उसने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो फिज़िक्स में किया. फिज़िक्स के बाद मैथ्स में, एंड देन इंजीनियरिंग में. इंजीनियरिंग के बाद उसने एस्ट्रोनॉमी में और फिर मेडिसिन, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसने काम किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लेके कॉन्सेप्ट्स देके हमारी जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी वो सब की सब उसने दूर की. और उसने बुक लिखी. अब बुक जो उसने लिखी है वो बुक लिखी है उसने ये किताबुल मनाज़िर जो बुक है वो ऑप्टिक्स के ऊपर है. मीन्स के हमारी जो भी बसारत के जो भी उसके मुतालिक जो भी लॉज रेगुलेशंस आते सारे, वो सारी की सारी चीज़ें उस पर क्लियर की हैं. ऐसे समझ लें कि फुल उसकी जो है वो ऐसे समझ लें कि छानबीन करके उसके मुतालिक जो है वो स्टडीज़ जो हैं वो उसने दी हैं, जिनको आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे वहाँ पे जो है उसको पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है कि किस तरह से उसने बताया कि क्या होता है और क्या वो नेचर ऑफ लाइफ होता है. अब कॉन्सेप्ट जो और क्या वो नेचर ऑफ लाइफ होता है. अब कॉन्सेप्ट जो रेशम की थ्योरी से पहले था, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था कि लाइट जो है वो जब आती है, जैसे सूरज से आती है या कोई भी ल्यूमिनस आपका जो कोई भी सबस्टेंस होती है, ल्यूमिनस सबस्टेंस उसको बोला जाता है जो लाइट को इमिट करे. जैसे बल्ब है, सूरज है, दूसरी आपकी चीज़ें जो लाइट देती हैं. असल में होता क्या है कि जैसे ही आपकी वो लाइट वहाँ से आती है, तो पहले इसके थ्योरी के पहले एक थ्योरी थी और एक कॉन्सेप्ट था कि लाइट जब भी आती है तो वो डायरेक्ट इंटर होती है आँखों में लग के किसी चीज़ पे लगती है और वो चीज़ हमें नज़र आती है. और सपोज ये डस्टर है, अब लाइट आई तो लाइट पहले जो है वो कहते थे कि लाइट आपकी आँखों में आती है, आँखों के बाद इस डस्टर पे जाती है और आप इस डस्टर को देख सकते हैं. तो
تو ابن الہیثم نے کیا کہا کہ نہیں نہیں یہ کانسیپٹ بالکل رانگ ہے، یہ کانسیپٹ بالکل رانگ ہے، کیونکہ لائٹ پہلے جو ہے وہ آپ کی کسی بھی چیز پہ آتی ہے اور اس چیز پہ ٹکرا کے اور وہ ریز جو چیز پہ گرتے ہیں وہ اس سے ریفلیکٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، تب جا کے ہم کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس ایگزامپل اگر میں آپ کو دے دوں، آپ خود بھی کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں سر کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک روم ہے جو بالکل ڈارک، دروازہ آپ کھولیں اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے ایک لائٹ جلائیں اور لائٹ کو ڈائریکٹ آپ اس روم میں اندر ماریں کہ اس کی لائٹ جائے، جس حصے میں وہ لائٹ جائے گی وہی حصہ آپ کو نظر آئے گا، اور وہاں پہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں اور کسی کو کہیں کہ یہ لائٹ سیدھی میری آنکھوں میں مارو، تو وہ آپ کی آنکھوں میں جب لائٹ لگے گی تو آپ کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں لگنے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن کسی بھی چیز پہ روشنی مارنے سے ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ اب روم میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، اب روم میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، آپ نے لائٹ جلائی، ایک چیئر پہ ماری، وہ چیئر آپ کو نظر آ رہی ہے، مینس کہ اس پہ لائٹ لگی ہے، واپس آئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ابن الہیثم نے جو ہے وہ ہمیں بتایا تھا کہ بھئی لائٹ جو ہے وہ یہ کانسیپٹ پہلے جو تھیوری تھی کہ آنکھوں میں ڈائریکٹ آتی ہے، نہیں، پہلے چیز پہ آتی ہے، ٹکراتی ہے، ریز ریفلیکٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اسی سے اس نے کانسیپٹ دیا تھا رے کا، ڈیفینیشن جو دی تھی رے کی وہ اسی سے دی تھی کہ رے کیا ہے۔ اب ایسی رے کیا ہوتا ہے، ایک سائڈ سے وہ انفائنائٹ ہوتا ہے، ایک سائڈ سے وہ فائنائٹ ہوتا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے اس کی اور اینڈ پوائنٹ اس کی کوئی بھی نہیں ہوتی، چلتا جاتا ہے جہاں پہ دوسرا۔ اور اس کے بعد پن ہول کیمرہ ایجاد کی ابن الہیثم نے، جس کے ذریعے سن ایکلپسز، مون ایکلپسز جو ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا اچھا تجربہ یہ ثابت ہوا، کیونکہ ڈائریکٹ ہم جو ہے وہ سورج کو جو گرہن ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور دیکھتے ہیں تو وہ افیکٹ کرتے ہیں ریز ہمارے اوپر، تو اسی وجہ سے اس نے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کانسیپٹ ہے۔ تو مینس کہ اس نے بہت سارے اور بھی لاز دیے، ریفلیکشن کے لا دیے، 2 ریفلیکشن کے لا دیے اس نے ابن الہیثم نے، کہ لائٹ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ اگر دیکھیں کہ لائٹ جو ہے وہ 2 سرفیسز ہوتے ہیں جن پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، ایک سرفیس آپ کا ریگولر ہوتا ہے، ایک ریگولر سرفیس ہوتا ہے، تو ان دونوں ریگولر اور ارریگولر جو آپ کے سرفیسز ہیں ان کے متعلق بھی جو اسٹڈی ہے وہ بھی اس میں کر کے ہمیں، اور اس کے علاوہ اس نے پورا کا پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ انسانی آنکھ پہ لکھا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کے پاس ذکر کر چکا ہوں اس چیز کا۔ تو مینس کہ ابن الہیثم جو تھا اس نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو ہماری عام زندگی میں ہمیں کام آ رہی ہیں، بہت بڑا اسکالر تھا اپنے دور کا، جس کی وجہ سے آج جو ماڈرن ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ اس کی بکس، اس کی جو چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے، ان کی اسٹڈیز کر کے اور اپنے جو زیادہ تجربات کر رہے ہیں وہ اس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلیں گے نیکسٹ سائنٹسٹ، یعقوب ابن اسحاق الکندی۔ الکندی صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے بصرہ میں، اور یہ پیدا ہوئے تھے 1800 AD میں، اور ہی واز ڈائڈ ان 1873 AD۔ اور یہ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے بھی مسلم جو ہماری دور تھا اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا، خاص طور پہ فزکس کی دنیا میں انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا اپنا، اور جس کی وجہ سے بہت ساری جو ہیں نئی نئی چیزیں وہ بتائیں انہوں نے، جیسے ساؤنڈ کے متعلق، لائٹ کے متعلق، اس طرح سے کچھ باتیں کی انہوں نے، جو کچھ تھیوریز، کچھ کانسیپٹس دیے انہوں نے۔ اب سب سے پہلے یہ بصرہ میں پیدا ہوئے، وہ آپ کو بتا چکے ہیں ہم، اور انہوں نے جو ریسرچ ورک کیا سب سے زیادہ وہ میٹرولوجی، اسپیسیفک گریوٹی اور ٹائڈس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ کام جو کیا پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ ساؤنڈ اینڈ آپٹکس سے۔ اصل میں کیا ہوا کہ انہوں نے ساؤنڈ کے متعلق، آواز کے متعلق انہوں نے بتایا، جس سے کہ آواز ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کچھ ہمارے پاس کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی کہ آواز کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے، آواز کیوں ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ ڈفرینٹ جو ہمارے ہیومن بینگس ہیں ان کی آوازیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ریزن
یہ ہے کہ فریکوینسیز کی ڈفرینس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ پچ اور پھر لاؤڈنیس اور پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان کے متعلق جو بات چیت کی وہ یعقوب الکندی نے کی۔ اس کے بعد آپٹکس، بصارت کے متعلق جو بھی ہے اس کے جو آلات ہیں اس کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں اس نے ڈسکور کی اور بتایا کہ کس میتھڈ سے ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ سارے کام کیے جو فزکس میں کنٹریبیوٹ ہوئے، اور انہی تھیوریز جو اس نے کانسیپٹس دیے انہی میں سے نیو تھیوریز نکلی، نیو کام ہوئے، اور اس کے متعلق ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میوزک نوٹس، ٹھیک ہے، کہ مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آواز کے متعلق تھا، تو میوزک ایک قسم کی ساؤنڈ ہی ہے، تو اس میں نوٹس مینس کہ وہ ڈفرینٹ میوزک جو ہے وہ کس طرح سے پلے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ گئیں۔ اس کے بعد ساؤنڈ کی نیچر کیا ہے، مطلب ساؤنڈ جو ہے ہمارے پاس اس کی کوالٹی کیا ہے، نیچر کیا ہے، کس طرح سے پروڈیوس ہوتا ہے، وائبریشنز کس طرح سے ہوتی ہیں، اور وائبریشنز کم زیادہ ہوں تو آواز کس طرح کی پیدا ہوگی، کس طرح سے وہ آئیں گی، یہ ساری چیزیں اس نے کی۔ اور ایٹ دا اینڈ اس کا اگر میں ٹوٹل آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا بتایا، ہمیں یہ بتایا کہ بھائی آپ اپنے نظریے اور سوچ کو چینج کریں، مینس کہ ہر چیز کے متعلق ڈفرینٹ ویوز، ڈفرینٹ تھیوریز اور ڈفرینٹ تھاٹس لے کر آپ اگر کسی بھی چیز کو آبزرو کریں گے تو اس کے متعلق اور نئی چیزیں آپ کی ڈسکور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے یعقوب الکندی۔ اور کوئی بھی سائنٹسٹ یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک میتھڈ ہونا چاہیے کہ اس کی پوائنٹس آپ نکال دیں اپنے پاس، جیسے یہ پوائنٹس ہیں پوری، یہ پوائنٹس اگر آپ کو یاد ہوں گے تو آپ ایزیلی اس پہ کوئی بھی نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ابھی نیکسٹ سائنٹسٹ کی طرف۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، جس کو البیرونی بھی کہا جاتا ہے۔ البیرونی نے بھی فزکس کی دنیا میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی کچھ کانسیپٹس اور تھیوریز دی، اور جن تھیوریز کے اوپر پھر کام ہوا اور ایسے ایسے آہستہ آہستہ وہ آگے چلتے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ۔ ابو ریحان البیرونی جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے 1973 میں، اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، شہر ہے، وہ ہے بیرن، جو افغانستان میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ جو افغانستان ہے وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے 150 سے زائد بکس لکھی ہیں، اور وہ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ سبجیکٹس ہیں جن کے یہ اسکالر کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے بہت سے سبجیکٹس کے اندر، کسی ایک سبجیکٹ پرٹیکولر میں کام نہیں کیا۔ تو کچھ سبجیکٹ جو جنہوں میں انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو سبجیکٹ ہیں وہ ہے میتھس، فزکس، کوسمولوجی اینڈ جیوگرافی، ہسٹری، کلچر، آرکولوجی، ریلیجیس اینڈ جیولوجی، کیمسٹری اینڈ بایولوجی۔ سو یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کے اندر انہوں نے ورک آؤٹ کیا، ان کے متعلق تھیوریز دیں، کانسیپٹس دیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے۔ تو ناؤ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ لائٹ کے متعلق بھی کانسیپٹ دیے کہ لائٹ جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کے متعلق جیسے کچھ لاز، جیسے پہلے ایگنیشن نے بھی 2 لاز دیے تھے، جیسے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے، ریگولر ہوتی ہے، ریگولر ہوتی ہے، سرفیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، کس طرح سے آتی ہے، یہ ساری چیزیں کچھ اس کے متعلق بھی بات جو کی تھی وہ کی تھی البیرونی نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ دیا کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ارتھ جو زمین ہے وہ کیا ہے، فلیٹ ہے۔ فلیٹ مطلب کیا ہوتا ہے، بالکل سیدھی، جیسے روڈ ہوتا ہے، کوئی رستہ ہوتا ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، تو اس طرح سے کچھ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، زمین جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہے، زمین جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہے، سرکولر شیپ میں، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کی جو ہے وہ سرکمفیرنس معلوم کیا۔ وہ جب پاکستان میں بھی آئے تھے، اس ٹائم پہ پاکستان تو تھا نہیں، ہندوستان تھا، تو پاکستان کے ایک ایریا میں پنڈ دادن خان ہے، وہاں پہ وہ آئے تھے، اور وہاں پہ آ کر انہوں نے سرکمفیرنس آف ارتھ معلوم کرنے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے ہم سرکمفیرنس آف ارتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کانسیپٹ دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے موومنٹ بتائی، کس کی، ارتھ کی، سن کی، مون کی، پلینٹس کی، کہ بھائی جو
سورج ہے وہ کس طرح سے موو کرتا ہے، چاند ہے تو وہ کس طرح سے موو کرتا ہے، اس کی ڈفرینٹ ایکلپسز بھی جیسے بنتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، ستارے ہیں، پلینٹس ہیں، وہ کس طرح سے موومنٹ ہوتی ہے، ان کی کیوں موومنٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے متعلق بھی جو کانسیپٹ دیے تھے وہ بھی البیرونی نے دیے. اور اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ چیزوں کی ڈینسٹیز بتائیں، اور کچھ میٹلس تھے ایسے جن کی ڈینسٹیز بتائیں کہ اس کی ڈینسٹی اتنی ہے، اور اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ لاسٹ میں انہوں نے ایک بات اور کہی تھی، اور وہ بات یہ کہی کہ انڈس ویلی جو ہے وادی سندھ وہ کسی دور میں سمندر ہوا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ اس میں مٹی بھرتی گئی، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، ابھی ہم وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ ایریا رہنے کے لائق ہو گیا. پہلے وہاں پہ پانی موجود تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھئی یہ زمین جو ہے وہ کچھ اس طرح سے اسپیس میں گھوم رہی ہے جیسے پانی کے اندر انگور ہوتے ہیں. تو یہ سارے کانسیپٹ تھے جو برہان محمد بن احمد البیرونی نے دیے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور ان کو ذہن نشین کریں.